बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नाज़रीन, तारीख़ी हवादिस व वाक़ियात, गहरे पैगामात और बेशुमार इबरतों का ख़जाना होते हैं, जिनका मुतालिया और तज्ज़िया बसीरत में इजाफ़ा, तर्ज़ ज़िंदगी की इस्लाह और फ़िक्री मज़बूती का ज़रिया बनता है। ख़ुसूसन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ज़माने के जो हवादिस और वाक़ियात हैं, उनका मुतालिया और तज्ज़िया जो है वो इंसान को रुश्द और कमाल की राह पर गामज़न करता है। इन वाक़ियात में से एक अहम वाक़िया इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सुलह है, और तारीख़ी एतबार से इस सुलह की इतना अहमियत है कि इसको आशूरा के क़ियाम यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के क़ियाम के हम पल्ला और बराबर समझा जाता है। कि जब कहा जाता है क़ियाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, तो इधर से ताबीर इस्तेमाल होती है यानी सुलह है इमाम हसन अलैहिस्सलाम। तो इसकी इतना एक यानी अहमियत है कि आपने जो है ना राह सुलह को जो है वो अख्तियार किया। लेकिन ये वाज़े रहे कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का इस रास्ते को इख्तियार करना, यानी दरअसल आप ये देखें कि क्या इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के पास सुलह के अलावा जो है कोई और रास्ता खुला था, क्या किसी और रास्ते को अपना सकते थे? तो इसका जवाब जो है वो नफ़ी में आएगा, मनफी है कि आपके पास सुलह के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन ये भी वाज़े रहे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो सुलह की है, ये सुलह आपने जो है वो इख्तियार से नहीं की है। आप सुलह करने पर दरअसल आप मजबूर हुए हैं, आप पर ये सुलह मुसल्लत की गई है। आप यानी दुश्मन के साथ जंग करने पर कमर बस्ता थे और आप जंग जो है वो करना चाहते थे। लेकिन मैं यहाँ पे चंद अवामिल आपकी खिदमत में मैं आप पेश करना चाहता हूँ, और आप उसकी रोशनी में आप देखें कि इमाम के पास सुलह के अलावा जो है कोई और रास्ता नहीं बचा था। लेकिन ये उनकी एक हिकमत अमली है, ये उनकी एक बसीरत है कि जब ये अवामिल और ये मुश्किलात उनको दरपेश आईं, तो उन्होंने कोई और रास्ता इख्तियार करने की बजाय उन्होंने सुलह का रास्ता अपनाया। कि और इस सुलह के रास्ते को जो अपनाया, जो उसमें आपने मुआहदा जो वहाँ पे तहरीर फरमाया है, उस मुआहदे को भी अपनी ज़ात को मद्देनज़र नहीं रखा है, बल्कि आपने इस्लाम के वसीतर मफादात और मुसलमानों के मफादात को मद्देनज़र रख कर आपने इस रास्ते को अपनाया है। आप खुद देखें कि जब इमाम के का जो लश्कर है, उसका जो सिपहसालार है, जो कमांडर है, वो बिक जाए, वो दुश्मन के पास चला जाए, 10 लाख दिरहम, उस वक्त के 10 लाख दिरहम वो लेके वहाँ पे क्या वो आम बंदा था? क्या उसको थोड़ी सी ऐसे यानी वो पैसों का लालच दिया गया तो वो यानी क्या आपने ऐसे नहीं, एक मजबूत बंदे को आपने सिपहसालारी जो है वो दी थी, उबैदुल्लाह इब्न अब्बास को। और आप खुद अंदाज़ा करें कि चंद दिन पहले इस सिपहसालार के 2 बेटे इस शामियों के हाथों जो है वो मारे जा चुके हैं, और वो अपने उन बेटों को इंतकाम लेने का जो है वो जज्बा दिल में रखता है। ऐसा बंदा जो है वो सिपहसालार है। लेकिन जब उसे 10 लाख दिरहम की ऑफर की जाती है तो वो वहाँ से फरार कर जाता है। और इसी तरह आप देखें कि जो इराक़ की जो अवाम है वहाँ की, वो इमाम की हिमायत करने में वो सुस्ती जो है वो दिखा रहे हैं, यानी वो जिस तरह हिमायत करने का हक़ होता है वो हक़ अदा नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह मददगारों की कमी है, इमाम के मददगार नहीं है, अदम ताउन है, और जो बच गए हैं
اور وہ بھی عدم اطاعت۔ اگر آپ یہ پوچھا جائے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حکومت اسلامی کا خاتمے کا سب سے اہم ترین جو ہے وہ سبب کیا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کے جو لشکر کے جو سپاہی ہیں، جو آپ کے اپنے ہیں، وہ جو ہے انہوں نے عدم اطاعت ہے، ان میں وہ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مددگاروں کی کمی ہے۔ آپ دیکھیں کتنا اہم وہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے۔ درست ہے کہ آپ کے ساتھی کم مقدار میں تھے، مثلا 72 افراد تھے، لیکن ان 72 میں سے کوئی ایک بھی دشمن کی طرف نہیں گیا ہے۔ وہ 72 کے 72 امام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور داخلی طور پر انتشار یعنی پیدا نہیں ہوا، لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لشکر میں داخلی انتشار پیدا ہو گیا ہے، اس میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے لوگ جو ہے وہ جنگ سے جو ہے وہ بیزار ہیں، وہ اصلا جنگ کی طرف جانا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ پہلے سے مثلا جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، جنگ جمل ہے، یہ جنگیں جو ہے وہ گزار چکے ہیں، وہ جنگ سے خستہ ہو چکے تھے وہ، اور ادھر سے وہ دیکھ رہے تھے کہ جو ہے مد مقابل کے جو فوجی ہیں ان کو کس طرح جو ہے وہ رفاہ پہنچاتے ہیں، اور پروپیگنڈا اس طرح کیا جا رہا تھا کہ ان کو ایسے جو ہے وہ ریلیف دیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ حاکم جو ہے کس انداز سے ان کی خدمت کرتا ہے ان فوجیوں کی، تو ان کی جو توقعات تھیں وہ ادھر جو ہے نا وہ وابستہ ہو گئی، اور یعنی لشکر کی جو حالت تھی وہ ایک شکستہ حالت تھی۔ اب شکستہ حالت میں کیسے ایک خستہ حالت میں جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ جاری رکھی جا سکتی ہے؟ اور اسی طرح دنیا پرستی یعنی دینداری پر دنیا کو جب ترجیح دی گئی ہے، اس چوراہے پر امام کھڑے ہیں، اس حالت میں یعنی یہ پوزیشن ہے کہ امام کے لشکر کی، کہ امام جو ہے وہ کون سا راستہ اپنائیں تو آپ اس صلح کی جانب جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو اب کوفہ کی جو وہ ہیں اہلیان ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں، ان میں مختلف گروہ بندیاں ہیں، کوئی بنی امیہ کا حامی ہے، ان میں سے چند لوگ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں اور ان کی حمایت کرنے والے ہیں، اور اس میں اکثر لوگ جو ہے وہ مفاد پرست ہیں، جیسے ایک سیاسی مفادات ہوتے ہیں، ان مفادات وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے نا رخ کس جانب جا رہا ہے، اب حالات کس جانب جا رہے ہیں، وہ اس طاق میں بیٹھے تھے تاکہ وہ اس جانب پھر اپنا انہوں نے قدم جو ہے وہ بڑھانے لگے۔ اسی طرح اب خوارج کی موجودگی جو ہے یہ کوفہ کی اور امام کے لشکر کی ایک یعنی ایک اہم ترین مشکلات میں سے ایک بڑی مشکل جو ہے وہاں پہ خوارج کا وجود ہے، اور ان کی اب خیانت دیکھیں کہ وہ امام علیہ السلام پر حملہ کر دیتے ہیں، آپ کو مجروح کر دیتے ہیں، زخمی کر دیتے ہیں۔ اب جب اپنے لشکر کے بندے امام پر ٹوٹ پڑے تو امام کے پاس اور کون سا راستہ جو ہے وہ بچتا تھا، کیسے وہ جنگ کو جاری رکھ سکتے تھے؟ اور اسی طرح جو بڑے لوگ تھے، جو سردار تھے وہاں کے، وہ اب امام کے مد مقابل کو، امام کے دشمن کو وہ خطوط لکھ چکے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جس وقت حکم کریں ہم حسن بن علی کو گرفتار کر کے، بلکہ ان کے ہاتھ باندھ کے ہم آپ کے سامنے لیں اور آپ کے پاس لے کر آئیں۔ اب جب یہ پوزیشن ہو، جب فتنہ و فساد اور پروپیگنڈا، اب دیکھیں جب بھی جس وقت امام حسن علیہ السلام سے صلح کی بات کی گئی ہے، امام نے اس کو نہیں مانا ہے، انہوں نے کہا کہ جو اس وقت ہمارے سامنے مد مقابل کھڑا ہے، اس کی جو صورتحال ہے اس کے ساتھ بات جو ہے وہ فقط تلوار کے ساتھ ہوگی، آپ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن وہ جو دو بندے صلح کی بات کرنے کے لیے امام کے پاس آئے تھے، جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ اس کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں
کہ خدا کا کرم ہوا کہ رسول اللہ کے فرزند نے لوگوں کو خون ریزی سے بچا لیا ہے، جنگ سے بچا لیا ہے، خون بہانے سے بچا لیا ہے، کہ انہوں نے وہ جو ہے وہ شامیوں کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، اور وہ صلح پسند ہیں اور صلح کی جانب جا رہے ہیں۔ اور جو فوج کے اندر، جو امام کی لشکر کے اندر جو جوشیلے طبیعت کے لوگ تھے، اسی طرح جو خوارج تھے، یا انہوں نے بغیر کسی چیز کی تصدیق کیے ہوئے، تحقیق کیے ہوئے، تو انہوں نے شور شرابہ اور اس طرح کے حالات پیدا کیے کہ بالآخر جو چیز دشمن چاہ رہا تھا، جو اس کو جو ہے نا ان کی فیور میں جو ہے نا وہ فیور ہو گئی، اور وہ صلح کو چاہ رہا تھا، اور امام کے پاس بھی صلح کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اور یہ امام نے حکمت عملی اپنائی کہ اگر آپ جنگ جاری رکھ دیں، اہداف تک پہنچنے کے لیے مہم یہ ہوتا ہے کہ کسی اگر مصالحت سے آپ کے وہ اہداف حاصل ہو جاتے ہیں تو وہ اس جنگ سے بہتر ہوتے ہیں کہ جس جنگ کا جو جنگ بے نتیجہ ہو، جس کا نقصان زیادہ ہو۔ یعنی جب کسی انسان کو، کسی لیڈر کو، کسی شخصیت کو، کسی رہبر کو جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، جب مشکلات انہیں گھیر لیتی ہیں، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چیلنج درپیش آیا ہے، اس چیلنج کو اب اسلام اور مسلمانوں کے مفادات میں کیسے جو ہے اس کو استعمال میں لایا جائے، اس کے نتائج جو ہے وہ حاصل کیے جائے، جس سے اسلام کو فائدہ پہنچے اور مسلمانوں کو جو ہے نقصان نہ پہنچے۔ یہ واقعاً ایک ہنر ہے، یہ ایک تدبیر کے ذریعے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسے چوراہے پر کھڑے ہوں کہ ہر طرف سے مشکلات ہوں، پھر آپ وہاں سے ایک راستے کا انتخاب۔ وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک ایسے مشکلات کا آپ کو سامنا ہوا، تو آپ نے اپنی بصیرت اور حکمت عملی کے ساتھ، بلکہ اس کو یوں کہتا ہوں کہ آپ نے مظلومانہ انداز میں ایک شجاعانہ اور شجاع کے طور پر اور بہادری دکھا کے بہادرانہ جو ہے یہ اقدام کر کے اس راستے کو اپنایا۔ یہ ایسا راستہ تھا پھر جو اپنوں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بھی آپ پر اعتراض کرنے لگے، تو آپ نے انہیں سمجھایا کہ اگر آپ اس چیز کو جانتے ہوتے تو آپ میرے اوپر اعتراض نہ کرتے۔ آپ نے اپنی صلح کو اپنے نانا کی صلح یعنی صلح حدیبیہ کے ساتھ اس کی تشبیہ دی ہے، اور آپ نے اس صلح کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، انہیں یہ بتایا کہ اگر جناب یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر علیہ السلام کے اس کشتی میں سوراخ کر دینے کی مصلحت کو جانتے ہوتے تو وہ حضرت خضر پر اعتراض نہ کرتے۔ یعنی حضرت خضر جانتے تھے کہ اس کشتی کو میں سوراخ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ اس کے مالکوں کے لیے محفوظ رہے، لہٰذا کیونکہ حضرت موسیٰ اس مصلحت کو نہیں جانتے تھے تو ان پر اعتراض کیا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس کو نہیں جانتے، میں نے یہ صلح، یہ جو راستہ میں نے اپنایا ہے، میں نے آئے بندگان خدا، میں نے تمہیں بچایا ہے، میں نے تشیع کا دفاع کیا ہے، میں نے اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کیا ہے۔ وہ آپ سب کو قتل کر دیتے، کسی کو کوئی بھی باقی جو ہے وہ نہ رہتا، جو بچ جاتے ان کو وہ اسیر بنا لیتے، اور انہوں نے اسیر یہ بنانا تھا۔ پہلے جو جنگیں ہوئی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یہ اس خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں کہ جن کے لوگ اسیر ہو چکے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں تاریخ جن کو، ان شامیوں کو تاریخ نے اس طلقاء سے یاد کرتی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عام جو ہے معافی کا اعلان کیا تھا، تو
یہ وہ چیز جو ہے اس طرح کا یہ ماحول بنتا، یہ امام حسن علیہ السلام کو گرفتار کر لیتے، اسیر بناتے، پھر کہتے کہ یہ ہم نے ان کو قیدی بنایا ہے اور یہ ہمارے اسیر ہیں، لہٰذا کیونکہ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں اور ان کے فرزند رسول ہیں تو ہم ان پر منت کرتے ہیں، ہم ان پر احسان کرتے ہیں اور ہم ان کو آزاد کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے اس ذلت کی آزادی لینے کے لیے اور اس مصیبت سے بچنے کے لیے آپ نے جو ہے یہ راستہ بنایا، راستہ جو ہے وہ اپنایا کہ اس میں یعنی ایسا ماحول جس میں سازشوں کا جال بچھا ہوا تھا، آپ نے صلح کا جو راستہ اپنایا۔ صلح امام حسن ایک مفید اور پرثمر جو ہے وہ صلح تھی، اور اس صلح کے ذریعے سے اس مصالحت کے ذریعے سے آپ نے اسلام کی بقا اور مسلمانوں کا مفادات جو چاہا ہے، اور واضح رہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اس صلح نے قیام امام حسین علیہ السلام کی بنیادیں فراہم کی ہیں، اس نے زمین ہموار کی ہے، اور کہ وہ قیام کرنا، وہ اب دشمن کے مقابل پہ آ کے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ایک ماحول جو پیدا کیا ہے، جو یعنی زمین ہموار کی ہے، یہ صلح امام حسن ہے۔